रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सूरत हूद आयत नंबर 79 से ऑनवर्ड्स आज हमने करना है। कल हमने जो आयात की उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और उन्हों जब वो आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं पहचाना, उनके लिए दावत का एहतमाम किया, भुना हुआ बछड़ा उनको ला के दिया लेकिन उन्होंने नहीं खाया और जिस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा घबरा गए और उन्होंने फिर उनको बताया कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी तरफ तो खुशखबरी देने के लिए आए हैं और इसके अलावा हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अजाब देने के लिए भेजे गए हैं। तो उनकी जो वाइफ थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनको जब ये खुशखबरी मिली तो वो हैरान भी हुई, खुश भी हुई, उनकी हैरत का भी जिक्र पड़ा, खुशी का भी जिक्र पड़ा। और उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि ये तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जा रहे हैं अल्लाह का अजाब लेके, तो उन्होंने उनसे थोड़ी बहस भी की, अल्लाह ताला से भी दुआ की, लेकिन उनकी ये जो दुआ थी ये कबूल ना की गई और उनको ये बता दिया गया कि वहां पे कोई भी ईमान वाला नहीं है। तो इसलिए अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दे दिया गया है उनकी तबाही का। तो ये मामला तो अब होके रहेगा, ठीक है। तो वहां से वो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ चले गए और फिर हमने उनका भी जिक्र पढ़ा और मैंने आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकली भी इसका बता दिया था कि ये फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान की जगह बनती है। वहां पे ये कुछ बस्तियां थी, सदूम, अमूरा और इसके अलावा और 4-5 बस्तियों का ये पूरा एक खिता जमीन था। वहां पे लोग एक शिर्क वगैरह की बीमारी तो तमाम कौमों में थी ही, उसके अलावा इस कौम में जो सबसे ज्यादा बुराई थी वो हमजिन्स परस्ती की थी। और इनके पास जब ये फरिश्ते पहुंचे वहां पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी इनको नहीं पहचाना और ये फरिश्ते जो थे खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। और मैंने आपकी भी बताया था कि बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत मीकाईल, हज़रत इस्राफील और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 फरिश्ते थे। हज़रत इब्न अब्बास से भी एक रिवायत मिलती है, वल्लाहु ताला आलम, लेकिन मुफस्सिरीन ने ये इन रिवायात को लिया है। और बाज़ ने ये भी कहा है कि जब आगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए थे तो 2 फरिश्ते गए थे, बाज़ ने कहा कि तीनों ही गए थे। तो बहरहाल वहां जब ये जाते हैं तो अब वहां पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूंकि अपनी कौम की इस बीमारी से पहले ही ज़ाहिर जानते थे, अवेयर थे कि वो ये काम करते हैं, तो उनको परेशानी हुई कि ये तो मेरी कौम इनके साथ बुरा मामला करने की कोशिश करेगी। और वैसा ही हुआ कि उनकी कौम को जब पता चला तो वो उनके घर के बाहर आके शोर मचाने लगे, पूरा एक ग्रुप सा बन के, और उनको कहने लगे कि इनको हमारे हवाले कर दो। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक तंगी सी भी हुई दिल में और उन्होंने कहा कि आज का दिन तो बहुत सख्त हो जाएगा। और फिर उन्होंने कौम को समझाने की भी कोशिश की कि जो कौम की मेरी जो ये बेटियां हैं कौम की, जिससे मुराद उनकी अपनी बीवियां भी हो सकती हैं, उन मर्दों की जो बाहर आके खड़े हुए थे, कि उनको समझाने की कोशिश की कि घरों में तुम्हारी बीवियां हैं या ये कि जो ये औरतें हैं इनसे निकाह करो और एक जायज पाक तरीके से अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करो। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे मेहमानों के सामने मुझे इस तरह से रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी समझदार शख्स नहीं है, कोई भी अक्ल और रुश्द वाला नहीं है जो इस चीज को समझ सके। यहाँ तक हमने किया था 78 तक। आगे देखें अब जो उन लोगों का जवाब था ना, इससे आप उनकी जो अखलाकी पस्ती है उसका अंदाजा लगाएं। आयत नंबर 79 में पढ़ रही हूँ। क़ालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़्क़िन व इन्नका लतअलमु मा नुरीद। वो कहने लगे तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी बेटियों से हमें कोई दिलचस्पी नहीं और ये भी जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। क़ालू उन्होंने कहा, लक़द अलबत्ता यकीनन, अलिमता जानता है तू, आइन लाम मीम इल्म जानना, और त जो है वो तुम के लिए आ रहा है कि तुम जानते हो, माँ नहीं, ल ना लिए हमारे, फी बनाती का बनात
بیٹیوں اور کا جو ہے تم کے لیے آتا ہے تمہاری بیٹیوں میں من حق سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، کوئی ان سے لینا دینا نہیں، یعنی کوئی دلچسپی ہماری ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اور انا کا بے شک تو تعلم البتہ تو جانتا ہے، لام زبر البتہ، تا تم کے معنوں میں، آہن لام میم جاننا، ما جو نورید ہم چاہتے ہیں، نون آتا ان والا ہم کے معنوں میں، اور را واو دال چاہنا، نورید ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ جو ان کا جواب ہے اس پہ اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قوم کا اخلاق کس قدر بگڑ چکا تھا اور ان کی جو انٹرسٹ تھے وہ کس قدر غلط ہو چکے تھے، یعنی اخلاقی انحطاط اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ حلال طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے میں ان کی دلچسپی ہی ختم ہو چکی تھی۔ ان کا سارا جو یعنی اب انٹرسٹ تھا نا وہ اسی مکروہ فعل کے ساتھ تھا جو کتنا خلاف فطرت ہے، اور لیکن وہ بس اسی پہ ان کی توجہ تھی کہ ہم نے وہی کرنا ہے اور ہم نے حلال کی طرف جانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسی قوم کا سدھرنا تو واقعی پاسبل ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس قوم کی بربادی اور ان کے اوپر عذاب بھیجے جانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا نا وہ ویسے ہی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی انسان یا کوئی گروپ یا کوئی قوم، اگر آپ انفرادی طور پر دیکھ لیں یا اجتماعی طور پر دیکھ لیں، اس حد تک اخلاقی پستی کا شکار ہو جائے نا کہ وہ اتنی ڈھٹائی سے اپنے اس جرم کا اقرار بھی کرے اور ڈھٹائی سے یہ جواب دے دے کہ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے اور ہمیں یہ جو تم صحیح بات بتا رہے ہو اس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہم نے یہ کرنا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک گر چکے ہیں اس گمراہی میں اور اس حد تک بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ فطرت کی راہ یا پاکیزگی کی راہ جو ہے اس میں آنے پر انہیں نہ تو کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس پر آنے پہ انکار کرنے میں انہیں کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی نفس کی جو طلب تھی نا وہ گندگی والی ہی بات تھی، شرافت کی راہ ان کو اپنی راہ لگتی ہی نہیں تھی، اتنی اخلاقی زوال کی انتہا ان پر ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے پھر ان کو سزا بھی تو اتنی انتہائی نوعیت کی ملی تھی، کیونکہ دیکھیں نا ایسے لوگ پھر انسانیت کے درجے سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی کیڑے پکوڑے ہیں جنہوں نے نہ اپنا کوئی عقل و شعور استعمال کرنا ہے، جنہوں نے اپنی فطرت اتنی مسخ کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو فطرت کی طرف آنے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، اور بہت ڈھٹائی سے اپنے اس جرم کا اقرار کریں، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا ایک تو انسان ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر کرتے ہوئے ایک تھوڑی سی چاہے کرتے ہوئے نہ بھی ہو، کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے یا اس میں ایک وہ گلٹ پھر بھی رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا وہ کبھی کبھار استغفار بھی کرتا ہے، ایک تو وہ لیول ہوتا ہے نا۔ لیکن جب انسان کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا اور فطرت اتنی مسخ ہو گئی ہو نا تو پھر یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے کہ وہ برائی کو کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی سے کرتا ہے، اور اس برائی کو کرنے میں وہ کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا، اور اس برائی کو کرنا وہ بہت زیادہ ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اقرار کو بھی ڈھٹائی سے اقرار کرنے کو بھی وہ بالکل صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنے حرام کاموں کی یعنی اتنی زیادہ عادی ہو گئے تھے۔ ایک سیکنڈ ایک دو دفعہ پہلے کیا جی، تو یہ ان کی حالت ہو چکی تھی، اس حد تک اخلاقی پستی کا وہ شکار ہو چکے تھے، اس لیے اب ان میں چونکہ کوئی رمق بھی باقی نہیں رہی تھی اور کوئی آپ کہہ لیں کہ امید ہی باقی نہیں رہی تھی کہ یہ لوگ اب کبھی ہدایت کی طرف آئیں گے یا ان میں کوئی خیر ہو سکتی ہے۔ جب اس حد تک فطرت مسخ ہو جائے نا تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سزا کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور یہی ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ تو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور تیری یہ جو بیٹیوں کا تم ہمیں سمجھا رہے ہو ان میں تو ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کی طرف آئیں گے ہی نہیں، اور تم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہو، یعنی جو بہت ہی زیادہ ایک آپ کہتے ہیں نا بدتمیزی والا رویہ اور بہت ہی بد اخلاقی
اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کر لیں، اور سارے کے سارے ویسے ہی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کبھی کوئی ذکر ملا کہ جس نے کچھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہو یا کسی کو بتانے کی کوشش کی ہو یا جس میں کوئی احساس ہو یا شرمندگی. اور ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ اوپنلی اس برائی کو کرتے تھے اور اس پہ ان کو ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی کے سامنے کس ٹٹائی سے وہ انکار کرے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو یہی کام کرنا ہے. تو اتنے وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ انسانیت کے لیول سے ہی وہ گر چکے تھے. اور ظاہر ہے نبی جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو پتا تھا کہ یہ بد اخلاق بھی کتنے ہیں، فسق و فجور میں تو ہیں ہی، اس برائی میں تو مبتلا ہیں ہی، اس کے علاوہ یہ بد اخلاق کتنے ہیں اور بد لحاظ کتنے ہیں. اسی لیے وہ پریشان ہو رہے تھے، جو ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا نا کہ ان کے دل میں تنگی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ تو بڑا سختی کا دن آ گیا، کیونکہ وہ تو اپنے مہمانوں کی عزت کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ بہت حد تک بگڑا ہوا تھا. نمبر 80 پڑھ رہی ہوں. قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. قال انہوں نے کہا لو کاش یا اگر، جس انسان سے وہ حسرت سے کہتے ہیں نا، ان بے شک لی لیے میرے بکم ساتھ تمہارے قوتن کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے، او یا میں یا آوی میں پناہ لے سکتا. یہ حمزہ وا یا روٹ ورڈ ہے، جیسے آپ واہم کا ورڈ پڑھتے ہیں نا، ٹھکانہ ان کا، تو یہ ٹھکانہ یا جس طرف پناہ لی جائے جا کے، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. او آوی یا میں پناہ لے سکتا، الا طرف رکنن، رکن جو ہے یہ کسی سہارے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ ستون وغیرہ ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام، تو ان کو ہم کہتے ہیں اسلام کے ستون، جس کی طرف انسان جس پر ریلائی کرتا ہے، سہارا لیتا ہے. اور شدید جو ہے وہ شدت سے ہے، شین دال دال یعنی مضبوط، اسٹرانگ. تو اب آگے سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں، یہاں پہ ان کی ایک پریشانی کا ہی اظہار کیا گیا کہ انہوں نے پریشان ہو کر آگے سے کیا الفاظ کہے. انہوں نے یہ کہا کہ کاش میرے لیے کوئی طاقت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی. یہاں پہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا حضرت لوط علیہ السلام نے، اس سے مراد کوئی وسائل کی طاقت، کوئی افرادی طاقت، کہ میرے پاس کوئی لوگ ہوتے جن کے ساتھ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے یہاں آئے تھے، تو ان کا اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ تو نہیں تھا، کیونکہ خاندان اور قبیلے والے تو ایک طرح کی سپورٹ ہوتے ہیں نا، ساتھ دیتے ہیں. لیکن ان کا ایسا نہیں تھا معاملہ. اور ان کی بیوی بھی، انہوں نے شادی یہاں آ کے کی تھی، بیوی بھی انہی لوگوں میں سے تھی، یہ اسی علاقے میں سے، اور اسی لیے اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہی تھیں. وہ شوہر کے ساتھ اتنے سال رہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے اس کا معاملہ بھی قوم کے ساتھ ہی ہوا تھا. بہرحال یہاں پہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا، اس میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی بات انہوں نے کیوں کہی. وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں تھا یا اللہ کی مدد پر انہیں کوئی توکل یا یقین نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی بات نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں. یہ بس ایک بشری تقاضے کے تحت اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے کہ ظاہری اسباب تو کوئی نہیں تھے نا. دیکھیں انبیاء بھی تو انسان ہی ہوتے تھے نا، اور ان کی جو جذبات ہوتے تھے انسانوں والے ہوتے تھے، اور ان کو یہ احساس تھا کہ یہاں پہ میرا کنبہ قبیلہ تو کوئی نہیں ہے، اور ساری کی ساری قوم اس برائی کا شکار تھی، سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. اور چونکہ آؤٹ سائڈر تھے، ان کی کوئی سپورٹ اس طریقے سے نہیں تھی، تو اس لحاظ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. بس آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک حسرت کا اظہار، یا جس طرح انسان ایک پریشانی کے عالم میں بات کہتا ہے نا کہ کاش میری کوئی سپورٹ ہوتی، یا میں خود کہیں جا کے پناہ لیتا، کوئی ایسی جگہ ہوتی، کوئی ایسا میرا خاندان، کوئی سپورٹ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خاندان والے، آپ کی فیملیز یا آپ کی سپورٹ ہوتے ہیں.
تو ان کی سپورٹ کو یعنی سمجھنا چاہیے. جو ہوتا ہے نا کہ کاٹ پیٹ کے بیٹھ جاؤ اور سب رشتے داریاں ختم کر جاؤ, یہ اسی لیے فائدہ مند نہیں ہوتا, کیونکہ خاندان جو ہے وہ سپورٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کو چونکہ ایسی کوئی سپورٹ نہیں تھی, اینڈ ہی واز دی اونلی مین آف ہز ہاؤس, تو اس وجہ سے یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے. کیونکہ ابھی تک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ وہ جو مہمان میرے پاس آئے ہوئے وہ ایکچوئل انسان نہیں ہے, وہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ان کی ایک بے بسی, ان کی اپنے مہمانوں کی پروٹیکشن کے لیے پریشانی, اس کا اظہار ہے یہاں پہ, کہ جس پہ ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ خوف ہے, گھبراہٹ ہے کہ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے اور میں اپنے مہمانوں کو بچا نہیں سکوں گا. اور یہ تو پورے کا پورا آپ, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کل بھی, اگر میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ گھر کے باہر اتنا بڑا موب آ کے کھڑا ہو جائے, پورا گروپ, اور وہ ہیں بھی انتہائی بد لحاظ بد اخلاق لوگ, یعنی جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بہت ہی بدماش معاشرے کے چھٹے ہوئے, وہ سب آ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور شور مچا رہے ہیں اور بات نہیں سن رہے, اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کو ہمارے حوالے کرو, اور آگے گھر میں بس ایک مرد ہے جس نے اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا سین کو امیجن کریں تو پھر آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ جائیں گے کہ اس وقت یہ الفاظ ان سے پریشانی سے ان کے منہ سے کیوں نکلے تھے. کیونکہ وہ یعنی اکیلے اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں ان کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اللہ پہ ان کو بھروسہ کیوں نہیں تھا, یا ایسی بات نہیں تھی. اس سچویشن میں اس طرح کے ایکسپریشن ان سے ہوا. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا عرب کے, تو سارے خطہ عرب میں یہی تھا, قبائلی سسٹم تھا. تو لیکن اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے, لیکن ان کے معاملے میں ایسا نہیں تھا. تو اب ایک جھمگٹا ہے, دھمکیاں ہیں, شور مچایا ہوا ہے لوگوں نے, بد اخلاقی کر رہے ہیں, بد لحاظی کر رہے ہیں, تو اس میں پھر اس طرح کا ایکسپریشن انہوں نے مسیسنا کے الفاظ آئے. تو وہاں پر پھر اب جو فرشتے ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اصلیت ظاہر کی, اور انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. فرشتے کہنے لگے کہ لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو تم رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ, اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. البتہ تمہاری بیوی, یعنی تمہاری بیوی پر وہی کچھ ہوگا جو ان پر گزرے گا. ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, اور صبح یقیناً قریب ہی ہے. لمبی آیت ہے, پہلے اس کا ذرا لفظی ترجمہ دیکھ لیں. قالو انہوں نے کہا, یا لوط اے لوط, انا بے شک ہم, رسولو بھیجے ہوئے ہیں, ارسال کیے ہوئے ہیں, راسی نام بھیجنا, ربی کا رب کی طرف سے, تیرے کا تیرے کے لیے, لن ہرگز نہ, یسلو وہ پہنچیں گے, الی کا آپ کی طرف. یہ جو یسلو ہے نا, واو سواد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. شروع میں آتا ہے ان والا یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یسلو وہ پہنچیں گے, الی کا تیری طرف, فاسری تو لے چل. اب یہاں پہ جو ہے سین را اور یا والا روٹ ہے, جیسا ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, سورۃ بنی اسرائیل میں جو آتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو نکلنا, رات کو ٹریول کرنا, اس کے لیے یہ اسرا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو فاسری پس لے چل, یعنی امر کا صیغہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے. بی اہلی کا اپنے گھر والوں کو, یعنی بعض بھی یہاں پہ کو کے معنوں میں, اہل گھر والے کا تم کے لیے, یعنی تم اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو نکلو. بقطع من اللیل, قطع جو ہے کسی ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں, جیسے قطع زمین, قطع ارضی, ہم اردو میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. تو وہی چیز ہے یہ. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ رات کے ایک حصے میں, لیل رات کو کہتے ہیں, اور اسری میں بھی رات کا مطلب آتا ہے. تو رات کے ایک حصے میں گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ. وہ لا
اور نہ یلتفت، یلتفت جو ہے اس میں یا آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور لام فا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، لام فا اور تا، بیچ میں جو تا آ رہی ہے نا وہ باپ کی طرف سے، باپ کی وجہ سے آ رہی، تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نظر کرنا، جیسے ہم اردو میں التفات کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یہ وہی ورڈ ہے، نظر التفات کرنا۔ ولا یلتفت، اور نہ نظر کرے یا نہ پلٹ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک، الا ما سوائے امرأتک بیوی تیری، امرأتن جو ہے وہ بیوی کے لیے، عورت کے لیے آتا ہے، اور کا جو ہے وہ تمہاری، انہو بے شک وہ، مصیبہا ما اصابہا، مصیبہا یہ صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، مصیبت والا روٹ ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، مصیبت بھی پہنچتی ہے، تو مصیبہا مصدر میمی بن گیا کہ پہنچنے والی ہے اس کو، ہاں سے مراد وہ بیوی، اس کو کیا پہنچنے والی ہے، ما اصابہم، ما جو، اصابہ پہنچے گا، ہم ان کو، ہم سے مراد وہ قوم ہے، یعنی اس کو بھی وہی مصیبت پہنچنے والی ہے جو کہ باقی ساری قوم کو پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ ان بے شک، موعدہم ان کے وعدے کا وقت، واو آئن اور دال وعدہ، اور موعدہم وعدے کا وقت ان کا کون سا ہے، الصبح صبح والا، لیسا کیا نہیں ہے، حمزہ زبر کیا کے معنوں میں، لیسا نہیں ہے، الصبح صبح، بقریب قریب، یعنی یہاں پہ بازبی کا ترجمہ آپ نہیں کریں، خالی قریب کا ہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کی زبان سے اتنی بے بسی کے الفاظ نکلے نا، تو اس وقت پھر فرشتے جو ہے انہوں نے اپنی حقیقت واضح کی، اور انہوں نے ان کو یہ تسلی دی کہ آپ پریشان نہیں ہوں، ہم انسان تو ہے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ ہمارے تک پہنچنا تو دور کی بات، یہ تو آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ روایات بھی لکھی ہیں کہ یہ کہنے کے بعد فرشتے جو تھے انہوں نے، مطلب ایک تو انہوں نے تسلی دی، اور اس کے بعد فرشتوں میں سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے اپنا ایک بازو ان لوگوں کی طرف ایسے بڑھایا تو جس سے وہ سارے اندھے ہو گئے۔ یہ روایات ہیں، اللہ تعالی عالم۔ لیکن جب وہ اندھے ہو گئے تو وہ چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ بھاگو یہاں سے، یہ تو کوئی جو لوط کے مہمان ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑے جادوگر ہے۔ تو وہ جب بھاگنے لگے تو ان کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، تو ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑاتے بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے۔ سو اس طرح سے وہ ان کے گھر سے ہٹے تھے، یہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ وہاں سے گئے، اور یہاں پہ جو فرشتے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اب تمہاری قوم کی عذاب کا وقت قریب ہے، تو تم اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے ایک پہر میں نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ ان کے لیے جو عذاب کا وقت ہے وہ صبح کا رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا ایک ہوتا تھا نا، خاص وقت مقرر ہوتا تھا، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا تھا، تو وہ وقت انہوں نے بتایا کہ صبح صبح ان کے اوپر عذاب آنا ہے، اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، اور ہاں آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ان کی ساتھ ہے، ان کے جرم برابر کی شریک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان بھی نہیں لائی تھی، اور اس کی ہمدردیاں بھی اپنی قوم کے ساتھ تھیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بتا دیتی تھی جا کے، اگر یعنی اس طرح کے جب کوئی مہمان ہوتے تھے، یا بلکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان مہمانوں کے آنے پر بھی اسی نے مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ عالم۔ بہرحال وہ مجرم تھی، اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ نہیں آپ کے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انسٹرکشن ان کو دی گئی کہ جب آپ نکلیں گے پیچھے سے قوم کے اوپر عذاب آئے گا، تو یہ نہ ہو کہ عذاب آتا دیکھ کہ یہ عذاب کی آواز سن کے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور یعنی کسی قسم کی بھی ان کے لیے کوئی ہمدردی یا ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آپ نے بس یہاں سے نکل جانا،
اور ان کے اہل سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ ان کی بس 2 بیٹیاں ہی تھیں جو ان پہ ایمان رکھتی تھیں، اور کوئی بھی نہیں تھا ان کے قوم میں سے، اور جو بھی وہاں پہ لوگ تھے نا ان بستیوں میں، ایون ان کی اپنی بیوی بھی نہیں تھی، تو اس لیے یہ کہا گیا ان کو، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسی مصیبت کا شکار ہوگی، اسی عذاب کا شکار ہوگی جو کہ ان کی قوم کو آ کے ملے گا، اور صبح تو قریب ہی ہے، یعنی اب آپ جلدی یہاں سے نکل جائیں، دیر نہیں اب آپ نکلنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں پھر یہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو وہاں سے نکلے، روایات میں آتے کہ بیوی بھی ساتھ نکلی، لیکن یہ ہے کہ جب یہ پیچھے سے کوئی اس طرح آوازیں وغیرہ آئیں عذاب کے معاملے کی، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوئی، ٹھیک ہے۔ کہتے اس نے کہا بھی تھا کہ ہائے میری قوم، یا اس طرح کے، ظاہر ہے وہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں جو بات ایک سامنے نظر آتی ہے نا، کہ یہ جو اگر آپ ان کی بیوی کا جو کردار دیکھیں کہ اپنا آپ کہہ لیں کہ معاشرہ، قوم، خاندان، یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اور منافقت کرنا شروع کر دیں، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ گھر، خاندان، رشتہ داریاں ان کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی ہو کہ اس کے پیچھے انسان جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے اور غلط راہ پہ چل پڑے، یا غلط بات میں اپنے رشتہ داروں کا یا خاندان والوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسا وہ نا المرء مع من احب، جس انسان کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ یعنی اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اس کا آخر بھی ہوگا۔ تو ایمان جو ہے نا اس میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ جو منافقت ہے یا منافق انسان جو ہے نا وہ رک جاتا ہے آگے، جو ہے نا اللہ کی راہ پہ وہی جاتے ہیں جن کے ایمان میں اخلاص ہوتا ہے، وہی قربانی دینا جانتے ہیں، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ نبی کے ساتھ ان کے گھر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کافی عرصہ رہی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہیں، تو اتنے سالوں میں بھی وہ اپنے شوہر کی مخلص نہیں ہوئی، اتنے سالوں میں بھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان والوں کی کمپنی یا ان کا ساتھ بھی انسان کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر انسان کا دل اندر سے اتنا گندا ہو یا اتنا خراب اور اتنا میلا ہو، اور آپ کہہ لیں کہ دل میں منافقت ہو، تو پھر انسان نہیں سدھر سکتا۔ تو یہی ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان کو خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور منافقت کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یعنی یہاں پہ ان کو وہ جو ہے نا سورۃ تحریم میں جب آپ پڑھیں 2 پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اور حضرت لوط علیہ السلام بھی، اور وہ خانتہما کا ورڈ آتا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی تھی۔ تو ان کی خیانت سے مراد یہی تھی کہ ایمان کی خیانت تھی، ان کا ایمان نہیں تھا، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کفر پر تھیں، اور وہ اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، اوپر سے وہ کچھ اور تھیں، اور ان کے دل میں اندر جو ہے وہ منافقت تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہی جو بات جو ہم بار بار ان قوموں کے قصوں میں پڑھ رہے ہیں کہ نہ ان بیویوں کو انبیاء کی بیویاں ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا کیونکہ اس کا اپنا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر مقربین میں سے تھے، اتنے جلیل القدر پیغمبر، لیکن انہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی کہ اس قوم کے پر عذاب نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ دعا رد کر دی گئی، نہیں قبول کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اٹل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش جو ہے وہ اس طرح انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی جبکہ اس کے اپنے اعمال اتنے بگڑے ہوئے ہوں، اور ظاہری طور پر
یا باطنی طور پر. قوم کے تو سارے اعمال ظاہر تھے، وہ تو ظاہری طور پر ہی بہت ہی فاسق ہو چکی تھی اور ڈھیٹ اور بد لحاظ ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی جو تھی یہ ظاہری طور پر اگر اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ پاک نہیں تھا. پاک نہیں کہنا چاہیے، مطلب انبیاء کی بیویاں ویسے تو اس لحاظ سے پاک ہی ہونی چاہیے، میں ایمانی پاکیزگی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ان کے اندر ایمان اس طرح کا نہیں تھا، منافقت کی بیماری تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں بزرگ سے ہے، فلاں پیر کے گھر پہ ہے، یا فلاں پیر سے میں نے بیعت لی ہوئی ہے، یا اس کے میں گروہ میں شامل ہوں. یہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی اگر اس کا اپنا عمل خالص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا عمل صحیح ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو ہدایت پر لانا ہے. محض مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ آج ہم میں سے بہت مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تو جیسے جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں، کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں. دوسروں کو ہم بڑے آرام سے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہر ایک کو ہم کافر بھی قرار دیے جاتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے یہی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم جو بھی چاہیں ہمیں جائز ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں نا، کبھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے، کبھی ان قوموں کے حوالے سے، اور پھر یہی معاملہ عرب کے لوگوں کا بھی تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ جو غلط کانسیپٹس ہم لوگوں کے بن گئے ہیں نا، ان کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو بتا دیا گیا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر سخت مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے. وہ اگلی آیت ہے، بس اتنا ہی رکھتے ہیں ابھی. چلے ساتھ ہی کر لیتے ہیں اس کو. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ ظالموں سے دور نہیں ہے. فلما تو جب، جاء جیم یا حمزہ، آ گیا، امرنا حکم ہمارا. ٹھیک ہے، نون الف لام ہم کے لیے. جعلنا کر دیا ہم نے یا بنا دیا ہم نے، عالیہ، عالیہ جو ہے وہ الوف سے ہے، عین لام اور واو، بلندی کے لیے، اوپر کے لیے، جیسے عالی شان ہم بولتے ہیں. تو عالیہ ہا سے مراد وہ علاقہ ہے یا وہ بستیاں. اوپر والے حصے کو سافلہ، نچلا والا حصہ. سافلہ جو ہے سین فا لام، جیسے پھر درکل اسفلا پڑھ چکے ہیں نا منافقین کے حوالے سے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہیں. تو کہنے کا میں جیسا ہم اپ سائڈ ڈاؤن کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہ بات ہے کہ اپ سائڈ کو ڈاؤن کر دیا گیا، ان کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے والا کر دیا گیا، ان کی تباہی بتائی جا رہی ہے. اور امطرنا برسائے ہم نے، مطر جو ہے وہ بارش کے لیے آتا ہے، میم طورا، نون الف نا ہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتا رہے ہیں. برسائے ہم نے، علیہا، علا کہتے ہیں اوپر اور ہا ان کے، برسائے اس پر، حجارتن، حجارت، حجر آپ کو پتہ ہے پتھر کے لیے آتا ہے، ہا جیم اور راہ، حجر، حجارتن اس کی جمع ہوگی پتھر. من سجیل، سجیل جو ہے اس کا مطلب ہے پکی ہوئی مٹی، سین جیم اور لام. سجل جو ہے نا یہ کہتے ہیں جیسے، ویسے تو یہ ڈول کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو جس کے اوپر کچھ لکھا جائے، جیسے رجسٹر وغیرہ ہوتا ہے نا جس میں ہم کچھ نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے مراد ہوتا ہے. اور اس سے مراد بیکڈ کلے بھی ہے، پکی ہوئی مٹی. تو یعنی پکی ہوئی مٹی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے نا، ایک تو کچی مٹی کا اگر کوئی ڈھیلا ہو تو وہ تو سافٹ ہوتا ہے نا، تو پکی ہوئی مٹی، بیکڈ کلے شیل جو ہوتی ہے وہ یعنی سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ. اور پھر مندود بھی، مندود نون دال
اس کا مطلب ہوتا ہے لیئرز پہ لیئرز، تہ در تہ، تہ بتہ، یعنی پوری کی ایسے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے، زیادہ ان کی کوانٹٹی بتانے کے لیے. سورۃ الواقعہ میں بھی یہ آتا ہے. مسومتن جو ہے سین واؤ اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مسومتن کا مطلب ہوتا ہے نشان لگے ہوئے، مارکڈ. ٹھیک ہے، سین واؤ میم یہ جو جس طرح الخیل المسومہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ جو تھا نا، زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. سورۃ الآل عمران میں آپ نے یہ ورڈ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تعریفہم بسیماہم یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو سین واو میم جس کے اوپر نشان لگا ہوا ہو، اس کا نام لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اتنا پلانڈ تھے وہ پتھر. ان دا ربی کا تیرے رب کے ہاں، وما اور نہیں ہیا وہ من الظالمین ظالموں سے بھی بعید کچھ دور. بعید جو ہے بعد سے ہے، با عین اور دال، دور. ٹھیک ہے، آنے والے عذاب کا ذکر ہے، کس طرح سے عذاب آیا اور کیا ہوا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا عذاب کا، تو کس طریقے سے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ ہم نے ان کو بالکل اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن ان کو کر دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہاں پہ کرنے کے لیے تو وہ فرشتے بھیجے گئے تھے جو یہ سارا کام کر رہے تھے، لیکن ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر کے بتاتے، نہ کر کے بات ہوتی، یعنی سب کو یہ پتا چلے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اگر فرشتے بھی آ کے کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی ہی دی ہوئی طاقت سے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اصل کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا. تو بتانے کا یا سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے قبضہ و قدرت سے کوئی بھی دور نہیں ہے، یہ سب سمجھ لیں اچھی طرح سے. اور اس میں پھر ڈیٹیلز میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عذاب آیا تو ایک چیخ سی تھی، ہولناک سی، اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جو پورا خطہ زمین تھا نا اس کو اکھیڑا، اس کو لے جا کے اوپر، بالکل کہتے ہیں اتنا اوپر لے گئے تھے، روایات میں یہ آتا ہے جو کہ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا اپنی تفاسیر میں، ابن کثیر میں، کہ اتنا اوپر لے گیا اس پورے خطہ زمین کو. ایک تو یہ مطلب سدوم اور عمورہ کی بھی بستیاں اور ان کے ارد گرد اور بھی بستیاں تھیں، تو پورا خطہ زمین وہ اٹھا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان والوں نے ان کے گدھوں اور مرغ کی آوازیں بھی سنی تھی. اور پھر وہاں سے جو ہے ان کو بالکل الٹا کے نیچے کی طرف دے مارا گیا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اتنا زیادہ سخت عذاب ان کے اوپر آئے تھے، اور پھر ان کے اوپر آسمان سے تہ در تہ جو ہے پتھر برسائے گئے تھے. سخت مٹی کے پتھر تھے جو کہ نشان زدہ پتھر تھے کہ کس پتھر نے کہاں جا کے یا کس کو لگنا ہے جا کے. یعنی اتنا زیادہ پلانڈ اور اتنا زیادہ شدید عذاب تھا ان لوگوں کے لیے. تو یہ اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ غضب تھا اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یعنی ویسے تو ہوتا تھا نا جس ہم نے عذاب کا پڑھا کہ زلزلہ آ گیا یا آندھی چلتی رہی قوم عاد کے اوپر، لیکن ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ شدید عذاب تھا. اور آپ دیکھیں کہ جو معاملہ انہوں نے کیا تھا نا، انہوں نے فطرت کو الٹایا تھا نا، فطرت کو مسخ کیا تھا، الٹ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی ایسے ہی دیا کہ ان کو پورا الٹا دیا گیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، اور پھر پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. اور آج جو ڈیڈ سی جہاں پہ ہے نا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہی علاقہ تھا، اور کافی جغرافیکل اس کی انڈیکیشنز اس طرح کی ہیں کہ یہی علاقہ تھا جہاں پہ یہ ہوا تھا. اور یہ اتنا سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے وما ہیا من الظالمین ببعید، یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. یہاں پہ ہیا سے کیا مراد ہے، کیا چیز ہے جو دور نہیں ہے؟ ایک تو یہی کہ یہ خطہ زمین جو ہے
کن ظالموں سے دور نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ظالموں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے مشرک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھے اور دشمنی کر رہے تھے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ تم لوگوں سے کوئی اتنا دور نہیں ہے، تم لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو، یا اس کے بارے میں تم نے سنا ہی ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ، یہ اس طرح کے جرم اور ظلم کرنے والوں سے کچھ بھی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایسا عذاب جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم پر آیا، یہ صرف ان کے ساتھ ہی محسوس نہیں ہے. ظالموں اور منکرین حق اور جو بھی بد کردار اور جو بھی اس طرح کے فاسق فاجر لوگ ہیں، ان کو آج بھی ایسا عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. یہ کوئی بعید العقل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. تو اگر ان ظالموں پر یہ آیا تو کسی پر بھی آ سکتا ہے. آج بھی اگر کوئی ایسی روش اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. یعنی اس واقعے میں نشانی ہے، لیکن ظاہر ہے اب وہ نشانی اس سے عقل کون پکڑیں گے؟ عقل والے ہی پکڑیں گے نا، جو ذرا غور و فکر کریں گے، تھوڑا سمجھیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک، آپ کہہ دیں کہ انڈیکیشن دے دی. یہ حرکت، یعنی یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ بیماری، ایک تو یہ کتنی، اس کی قباحت کتنی زیادہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار کس طرح سے ہوا، کتنا زیادہ بڑا اور برا، سب سے برا جو عذاب تھا وہ اس قوم کو دیا گیا کہ پورے خطے کو کھیڑ کے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر کے، اور پھر بھی ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اتنا کہ یہ بالکل یہ علاقہ ختم ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ اب وہ پانی آ گیا، اور وہ پانی بھی جو ڈیڈ سی ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا اس کی ڈیٹیلز کہ کس طرح کا ہے، اس میں کوئی جاندار وغیرہ نہیں رہ سکتا. تو اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیماری صرف ان لوگوں میں نہیں تھی، بعد کی قوموں میں بھی رہی، لیکن اب تو یہ آہستہ آہستہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے تو یہ مغرب کے معاشرے میں تھی، لیکن اب ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اور پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھی، اب یہ اوپنلی ہونے لگ گئی ہے. جیسا ہم جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ اتنے اوپنلی کرتے تھے اور ان کو ڈھٹائی سے کرتے تھے، کوئی شرم نہیں تھی، کوئی لحاظ نہیں تھا. حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اتنے بد لحاظ سے. لیکن اگر آج آپ اپنے معاشرے میں حال دیکھیں تو کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ڈھٹائی سے اوپنلی کیا بھی جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یٹ ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے لیگلی، بلکہ یہ آلدو ٹھیک ہے ہمارے ہاں ابھی بھی الحمدللہ علماء ایسے ہیں جو اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ سنی بھی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ انجیکٹ کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ویسٹ کی طرف سے. اور بیسیکلی نظریہ یہی ہے نا کہ جب بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے رب سے ان کو کاٹا جائے، ان کے فیتھ کو کاٹا جائے، ایمان کو، اور ان کی جو یہ دین اسلام ہے اس سے ان کو دور کیا جائے، اور ان کی جو اپنی روٹس ہیں ان کو بھی کمزور کیا جائے. اور یہ سارے حربے آج ہمارے مسلم معاشرے پہ استعمال کیے جا چکے ہیں، بہت سکسیسفل ہیں وہ. اس میں ہماری روٹس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، جو ہماری دینی لحاظ سے بھی روٹس تھیں، جو کہ ہمارے کلچر میں بھی تھیں، ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے. جو ہمارے دین کے طریقے ہمیں سمجھائے گئے تھے، خاندانی نظام ہونا چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، نکاح کی اہمیت ہوتی تھی، رشتہ داری اور خاندان بنانا، خاندان کا سسٹم آگے چلنا، اور ایک پاکیزہ رشتے کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کرنا، آج اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اور آپس میں غلط رشتے بنانا، بے راہ روی، اور پھر یہ جو اب بے راہ روی میں بھی جو یہ معاملہ ہے ہومو سیکشولیٹی کا، اس کو بھی بڑا عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس آ جائے اس میں. یعنی یہ چیز جو ہے اب وہ اتنی معیوب ہی نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ یہ ہوتی تھی. حالانکہ دیکھیں اللہ کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے، کتنا زیادہ غضب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو ان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں ان کو سیلیبریٹیز بنا دیا گیا ہے،
اور اتنی کامن یہ چیز ہوتی جا رہی ہے. تو دیکھ لیں کہ ہم بھی کس طریقے سے آہستہ اسی اخلاقی پستی کا شکار ہو رہے ہیں. اور بلکہ ان کو تو سوشل میڈیا پر بھی بہت ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا. تو دیکھیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اپنی اولاد کو؟ صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ جو ہماری روٹس اور ہمارا قرآن سے اور اپنے دین سے تعلق کاٹنے کی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، اس کو ہم مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اس قرآن سے خود نہیں جڑیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو اس قرآن سے نہیں جوڑیں گے تو بہت مشکل ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنا. دعائیں تو ٹھیک ہے ہم سب کرتے ہیں، وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ ہم سب نے کرنی ہے نا، لیکن پریکٹیکل ایکشنز بھی تو لینے ہیں. اور اتنا بڑا جہاد ہے ہماری اولاد کے لیے، ہماری آج کل کی نوجوان نسل کے لیے. ان کو تو وہی بات ہے کہ جتنا ایک پریشر میں ہیں وہ، اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اور دن کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ گزار کے آ رہے ہیں، اگر گھروں میں بھی ان کی تربیت نہیں ہوگی یا ان کو نہیں صحیح باتیں سکھائی جائیں گی، تو اوپر سے پھر حرام کمائی بھی اتنی زیادہ گھروں میں آنے لگ گئی ہے نا، مختلف طریقوں سے. پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف شوہر ہی ہوتے تھے کمائی کرتے تھے، اب تو وہ سارا خاندان لگا ہوا نا سوشل میڈیا پہ آ کے مختلف طریقے سے کمائیاں ہو رہی ہیں. تو جو حرام کمائی ہے اس کا بھی تو اثر برا ہی ہونا ہے نا، پھر اولاد بھی ظاہر ہے وہ غلط طریقوں کی طرف ہی جائے گی. آج آپ دیکھیں اندھا دھند لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بس سوشل میڈیا کی دوڑ میں ہم آگے نکل جائیں. ہر کوئی اپنے خاندان والوں کی ویڈیوز بنا بنا کے اور اس کو ڈال ڈال کے تو وہ اپنا کوئی چینل چلانے کے چکروں میں ہے. اور یا ویسے بھی اگر کوئی معاش کے ذریعے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے، ہر چیز جائز کی ہوئی ہے. پہلے مطلب ہم کہتے تھے کہ شاید صرف یہ ویسٹ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ اپنے اوپر پابندیاں ختم کر دی ہیں، لیکن اب تو ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں، حلال اور حرام کا، یا بڑے آرام سے کہہ دیتے تو سب کر رہے ہیں. یہ تو آج کل ہر کوئی کر رہا ہے، اس کے بغیر تو سروائیول ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کر کے ہر حرام کو اپنے اوپر جائز قرار دیتی ہے. تو جب گھر میں حرام کمائی بھی آئے گی اور پھر کوئی دین کی تعلیم نہ والدین کو خود ہوگی اور نہ وہ آگے بچوں کو دیں گے، تو پھر بگاڑ ہی آئے گا نا. تو ہم الزام صرف اپنی یوتھ کو تو نہیں دے سکتے کہ او ان کو کمپنی بری مل گئی یا یہ تو ہے ہی ایسے، ہم نے تو ان کو بڑا سمجھایا. نہیں، ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے ہماری کیا ایفرٹ ہے، ہم کتنا ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم کتنا ان کو دین سے جوڑ رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ جب تک اس کتاب سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا اپنا سب سے پہلے خود ہمیں کرنا ہے نا، اور پھر آگے اپنے بچوں کو بھی جب تک ہم اس سے نہیں جوڑیں گے، اس کی تعلیم نہیں دیں گے، تو کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اس یلغار سے بچ جائیں. خالی دعائیں کر لینا کافی نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نہ خالی حافظ قرآن بنا لینا کافی ہے، کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی آج لوگوں کو ہو گئی ہے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کے 2-3 سال لگوا کے ان کو حفظ کرا دیا، بس سب کچھ ہو گیا، بچے بھی بچائے گئے، ہم بھی بچائے گئے. دیکھیں آپ کو اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے کسی بیماری کے لیے، کسی دوائی کا، آپ روز اس نسخے کو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ والی دوائی اتنی دفعہ لینی ہے، یہ والی دوائی دن میں صبح شام لینی ہے، اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں. پھر اگلی دفعہ نہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ آپ وہ دوائی خرید کے کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو شفا تو نہیں ہوگی نا، بیماری تو ختم نہیں ہوگی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بے شک آپ حفظ کرائیں بچوں کو، لیکن جو اصل مقصد ہے اس قرآن کا، فہم دیں اپنے بچوں کو، شعور دیں، ان کو بٹھائیں، ان کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں سمجھائیں، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ یہ جو اتنا فتنہ ہے، دجالی فتنہ جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس سے انہوں نے بچنا کیسے ہے. اگر نہیں ہم شعور دیں گے، ہم نے تو چلے اپنی زندگیاں بہت اچھے ماحول میں اور اچھے وقتوں میں گزار لی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو اٹھتے بیٹھتے ان کو اس چیز کی اہمیت کا احساس دلائیں، ان سے ایٹ لیسٹ پوچھیں ضرور کہ مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہے. تھوڑا بہت اٹھتے بیٹھتے اگر آپ اتنی سی بات بھی ان کے کانوں میں ڈال دیں گے نا کہ بیٹا اس سے رشتہ نہیں ختم ہونا چاہیے، اس قرآن سے، اس کو سمجھ کے ضرور پڑھنا ہے، جتنے بھی بزی ہو اپنی لائف میں اس کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے. تو یہ تھوڑا بہت بھی آپ کا کہنا، اور پھر کسی وقت ان کو خود بٹھائیں، پڑھائیں اور سمجھائیں،
عموماً ہمارے ہاں یہ جو ایک ڈرل ہے نا صرف رمضان کی جاتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہر روز کرنے کا کام ہے، یہ بار بار سمجھانے کا کام ہے۔ اس چیز کو جو ہے نا اچھی طرح ہم والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 84 میں پڑھ رہی ہوں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ وَإِلَىٰ اور طرف مدینہ، مدین کی طرف، یہ مدین جو ہے یہ جگہ کا بھی نام بتایا گیا ہے اور قوم کا نام بھی، یعنی دونوں ہی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ علاقہ کس طرف تھا۔ اخواہم بھائی، ہم ان کے، شعیبن شعیب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ بھائی ان کے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے نہیں کی گئی تھی، حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، عین بادال، ما لکم نہیں لیے تمہارے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، ولا اور نہ، تنقصوا المکیال تم کمی کر کے دو ناپ کو۔ تنقصو جو ہے تا تم والا اور نون قاف اور صاد، تو ہم اردو میں بھی نقص کے معنوں میں یوز کرتے ہیں، کمی کے لیے۔ ولا تنقصو اور نہ تم کمی کرو، المکیال والمیزان ناپ اور تول کو۔ مکیال جو ہے کیل سے ہے، کاف یا لام سے، یہ مفعال کے وزن پر اسم آلہ ہے، یہ ناپنے کے لیے کیل کا لفظ یوز ہوتا ہے، بالعموم تو یہ غلہ ناپنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کیل کا ورڈ ہے، لیکن ساتھ میزان کا بھی ورڈ آ گیا ہے۔ تو جیسا ہم اردو میں ناپ اور تول کہتے ہیں نا، یعنی جیسا آپ نے کپڑا ناپنا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے کوئی یاد سٹک ہونی چاہیے، یا جیسا آپ نے کوئی لکوڈ کو ناپنا ہے تو اس کے لیے کوئی پیالہ یا کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے سالڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ترازو چاہیے، تو اس لیے آگے میزان کا ورڈ آ گیا۔ میزان کا روٹ ورڈ وزن ہوتا ہے، واؤزان، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں جیسا ناپ اور تول دونوں یوز کرتے ہیں نا، اس طرح یہاں پہ مکیال اور میزان دونوں ورڈز آ گئے، ٹھیک ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور نہ تم کم کر کے دو ناپ کو اور تول کو، انی بے شک میں، اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو، را حمزہ یا دیکھنا، الف شروع میں آتا ہے ان والا میں کے معنوں میں، کم تم سب کو، بخیر ساتھ خیر کے، ساتھ بھلائی کے، وانی اور بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، خا واو فا اور حمزہ جو ہے شروع میں وہ میں کے لیے، علیکم اوپر تمہارے، عذاب سے، یوم ایک دن کے، محیط جو کہ احاطہ کرنے والا ہے، ہا واو اور توئیں گھیر لینے والا ہے، عذاب و محیط، عذاب یوم محیط گھیر لینے والے دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ آ گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے یہ مدین کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ مدین کا علاقہ کہاں پہ تھا؟ یہ جو میں نے آپ کو ریڈ سی کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ یہ آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، خلیج عقبہ جو اس کی رائٹ سائڈ والی ہے، اس کے ساتھ یہ علاقہ تھا، مدین کا علاقہ، اور ابھی بھی ہے اس نام سے۔ اور یہاں پہ بلکہ ایک قبر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت
ایک کنواں ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب مصر سے نکل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، جب ان سے قتل ہو گیا تھا، تو وہ اسی علاقے میں آئے تھے مدین کی طرف. اور یہاں پہ وہ جس کنویں پہ دو لڑکیاں میں تھی نا کہ وہ اپنے جانوروں کو آگے نہیں ہونے دے رہی تھی، پیچھے کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی تھی. تو اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے اس علاقے میں، مطلب ان کے نام سے وہاں پہ منسوب ہے. اللہ تعالیٰ عالم. لیٹ می شو یو. ٹھہرے میں آپ کو تھوڑا سا نا ذرا یہ جو دو جگہ ہیں نا، ایک ڈیڈ سی اور ایک یہ مدین کا علاقہ. پہلے تو یہ ذرا ڈیڈ سی آپ دیکھ لیں. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے غزل؟ جی نظر آ رہا ہے جی. ایک تو یہ فلسطین کا علاقہ اور رائٹ سائڈ پہ اردن کا علاقہ ہے جارڈن. ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیچ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھی جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، اب تو یہاں پہ اسرائیل لکھا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ شام فلسطین کا علاقہ اور رائٹ سائڈ پہ اردن، یہاں پہ یہ. اور اب جو ہے اس پہ ڈیڈ سی ہے کیونکہ وہ علاقہ تو بالکل ظاہر ہے جیسا ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ریڈ سی آگے جا کے یہ دو، جب میں نے یہ سنائی پیننسولا کا بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ لوگ کس طرح سے نکلے تھے، سارا ان کا جو سفر تھا، تو مصر سے نکل کے پھر کس طریقے سے وہ فلسطین پہنچتے ہیں. تو یہ میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ سنائی پیننسولا جو ہے یہ ریڈ سی جب آگے جا کے یہ دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، گلف آف عقبہ اور گلف آف سویب. تو یہ گلف آف عقبہ کی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ مدین کا علاقہ ہے جس کو ریڈ اینڈ سرکل کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم تھی اور جن کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا اب یہ جو مدین کا علاقہ ہے نا، اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینٹرل سا ایریا بنتا تھا جس میں مشرق سے مغرب کی طرف سے، جس طرح یعنی مشرق میں عراق وغیرہ کا علاقہ اور وہاں سے مغرب میں یہ جو سارا مصر کا علاقہ ہے، یہاں پہ قافلے آتے تھے. اوپر شام میں فلسطین تھا اور وہاں سے نیچے جنوب میں یمن، تو ان کی بھی آپس میں ٹریڈ ہوتی تھی. تو یعنی رائٹ ٹو لیفٹ اور اوپر شمال سے جنوب یا جنوب سے شمال، ان کی یعنی ان کی لوکیشن بڑی سینٹرل سی تھی. اور یہ جو ہے نا ایسے علاقے میں تھے کہ یہاں پہ آپ کہنے کہ جس طرح انٹرسیکشن بن جاتا تھا قافلوں کا. تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ یہ قافلوں کے راستے میں بیٹھ کے ان کو تنگ کرتے، لوٹ مار کرتے. اور اس کے علاوہ چونکہ تجارت وغیرہ کا معاملہ تھا تو بہت زیادہ یہ تجارت میں ڈنڈی مارتے تھے، بہت زیادہ دھوکہ دہی. اور اس میں ان کی قوم جو ہے وہ بہت مشہور تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ ان کی بڑی ایک بیماری تھی. جیسا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہم نے یہ پڑھا نا کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. اور اس کے علاوہ شرک تو ہر قوم میں تھا ہی. یعنی ظاہر شرک کا معاملہ تو سب سے بیسک جڑ، سب سے بڑی برائی تو وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ وہ ویل ہے جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی نا، جس کو ویل آف موزز یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ویل کہا جاتا ہے، اسی علاقے میں ہے مدین میں. اور یہ وہاں پہ اس طریقے سے گرل کر کے مارک بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ. anyway تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجا تھا. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام، جن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، جن کے متن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری شادی کی تھی. کتورہ کے نام سے کوئی خاتون تھی. ان کے آگے سے جو بیٹے تھے ان میں مدیان نامی ایک بیٹا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ نسل چلی تھی جو اس علاقے میں آباد ہوئے تھے. اور ان میں پھر انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو ان میں مبعوث کیے گئے تھے. اور کچھ بائبل کی روایات ملتی ہیں، اور ایک حضرت وہب بن منبہ جو ایک تابعی تھے نا، ان سے بھی ایک روایت ملتی ہے. کس میں ہے وہ جو المستدرک للحاکم جو ہے نا، اس میں ایک روایت میں کل پڑھی تھی، انہوں نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے. حضرت وہب بن منبہ جو ہے نا، یہ جو یہ اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ادیان کے بارے میں ان کو بہت انفارمیشن تھی. اور انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سی جو الہامی کتابیں
اس وقت اویلیبل تھی نا، اس کا ان کو علم تھا بہت زیادہ، یہ دوسرے مذاہب و دین کے کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور بہرحال ان سے ایک یہ روایت ملتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے جو تھے بیٹے، ان سے پھر آگے یہ نسل چلی تھی۔ بہرحال صحاح ستہ میں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن وہ جو دیگر بھی تو کتابیں ہیں نا، المستدرک للحاکم میں یہ ایک ہے حضرت وہب بن منبہ سے۔ anyway، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ بہرحال ان کو بھیجا گیا مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور جو ان کی سب سے بڑی بیماری تھی، ظاہر ہے وہ تو ایک شرک کا ہی معاملہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شرک جو ہے اس کو تو ام الامراض کہا گیا نا، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ، اور یہ ہر قوم میں ہی پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انبیاء کو ان میں مبعوث کرتے تھے نا، کیونکہ باقی جتنی بھی اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں اور برائیاں نا، وہ اس شرک سے ہی پھوٹتی ہیں۔ یعنی اسی لیے شرک سے بچنا اور عقیدہ توحید کو اپنانا جو ہے نا، وہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیسک بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تو اس لیے تمام جو انبیاء آتے تھے نا، ان کی دعوت کا جو پہلا ہدف ہوتا تھا وہ یہی مرض ہوتا تھا، شرک کی بیماری۔ تمام انبیاء کے سب سے پہلے شرک کی تردید کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر لوگوں میں اللہ کی صحیح معرفت ہوگی، اللہ کی کبریائی دلوں میں ہوگی، تو وہ اللہ کا تقوی دل میں آئے گا، یا وہ خشیت الہی پیدا ہوگی نا، اور جب وہ تقوی اور خشیت ہوگی تو پھر تمام معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج ہوگا نا۔ یعنی جب وہ توحید کا کانسیپٹ بگڑتا ہے تو تقوی کا کانسیپٹ خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا، اللہ کی طرف سے پکڑ کا کوئی احساس نہیں رہتا، تو پھر ظاہر آہستہ آہستہ انسان ہر طرح کی برائیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے نا۔ تو یہ شرک کی بیماری مین ہوتی تھی، اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نبی نے آ کے پہلے یہی بات کی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے پہلے کافی ڈیٹیل میں دیکھا کہ الہ کون ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، توحید پر آنا کیوں ضروری ہے، اور اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب صرف عبادات کے ریچولز نہیں ہیں، اس سے مراد پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ ہر زندگی کے شعبے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھے، ٹھیک ہے، اور جس میں سب سے پہلے عبادت کے لحاظ سے، اور اس کے بعد دیگر تمام معاملات کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے یہی تربیت کی، آ کے قوم کو کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جو ان کی سب سے بڑی بیماری تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی، بہت زیادہ بے ایمان قوم تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقہ بہت ایک اہم سینٹرل تجارتی مرکز یہ بن چکا ہوا تھا، اور ہر طرح کی بددیانتی یہ لوگ کرتے تھے، اور ان کا معاملہ یہی تھا کہ جس طرح وہ ہے نا، جس طرح ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں سورۃ المطففین میں کہ ویل للمطففین، کہ پھر اس میں آگے یہ دیا تھا کہ جب لینا ہوتا ہے اپنے لیے تو پورا پورا ناپ لیتے ہیں، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو دیتے ہوئے وہ کم کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی معاملہ تھا ان کا۔ تو ان کی اس چیز کو بھی پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ایڈریس کیا، اور ان کو کہا کہ تم جو یہ ناپ اور تول ہے اس کو کم کر کے نہ دو، میں تو تمہیں خیر پر دیکھتا ہوں۔ یعنی خیر کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ نا وہ اب دلائل دے رہے ہیں، اب دیکھیں کہ عقلی دلائل بھی ان کو دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے خوشحال ہو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت ہے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر تم اس طرح کے معاملات کیوں کر رہے ہو، یعنی کیوں ڈنڈی مارتے ہو، اچھے بھلے ہو، اچھے حالات ہیں تمہارے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کے حالات اچھے نہیں ہیں یا غربت ہے تو اس میں بددیانتی جائز ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مفلوق الحال انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر اپنی ایسی کوئی لمٹس کراس کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی ریزن بنتی ہے، تمہارے پاس تو کوئی ایسی ریزن بھی نہیں ہے
تم تو اچھے بھلے خوشحال لوگ ہو، تم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو؟ یعنی اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے تمہارے اوپر، اور پھر بھی تم لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہو اور اس طریقے سے فساد کر رہے ہو زمین میں، اور اس طرح کی بددیانتی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ساتھ وہ ان کو دیکھیں ایک جو نقلی دلیل، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ان کو بھیجی گئی تھی کہ آخرت کا دن آئے گا، اس کے عذاب سے بھی ان کو ڈرا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے اوپر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا، جو تمہیں پکڑ لے گا۔ یعنی یہ اگر تمہیں آج خوشحالی ملی ہوئی ہے اور تم اللہ کی طرف سے اللہ کی نعمتوں میں اور فضل میں ہو، تو یہ مت سمجھو کہ تم اسی طرح کامیاب رہو گے اور آخرت میں تمہاری بھی چھوٹ ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے نا کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، ہم تو بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ ایک شیطان نے یہ سکھا دیا ہوا نا کہ تم تو بڑے خوشحال ہو، تم تو بڑے کامیاب ہو، تو اس کا مطلب ہے تم تو اللہ کے مقربین میں سے ہو یا جن کے اوپر اللہ کی نظر ہے ان میں سے ہو، تو تم تو بس بخشے بخشائے ہو، تم جو بھی کر لو تو تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ ان کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، اور میں ڈر رہا ہوں اس سے کہ تم اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے۔ تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بھی ہاں تاجر برادری میں یہ بیماری بہت زیادہ آ گئی ہے کہ بڑے آرام سے دھوکہ دیا جاتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا، کوئی ٹھیلے والا، کوئی ریڑھی والا ہے تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کر کے دے گا، کوئی تھوڑی بڑی دکان والا ہے یا کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار طبقے کے لوگ ہیں، بڑے کاروبار کرنے والے بھی، کاروبار میں، تجارت میں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، فراڈ، لوگوں پہ ظلم، یہ اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی۔ اور جب تاجر برادری بگڑتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پکڑ و سزائیں اور عذاب آتے ہیں جس کا شکار آج ہمارا معاشرہ بھی ہوا ہوا ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم میں سے کوئی ذمہ داری لینے کو تو تیار ہے نہیں، کوئی حکمرانوں کو کے اوپر ڈال کے ان کو مرود الزام ٹھہرا رہا ہے، کچھ کوئی اپنی قسمت کو رو رہے ہیں، کوئی بھی اپنے اوپر نہیں دیکھتا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں یا میں کہاں پہ بے ایمانی کر رہا ہوں۔ تو اب سورۃ المطففین میں تو خیر جو بات کی گئی ہے وہ تو بہت حوالے سے ہے نا، اس میں تو حقوق العباد کے لحاظ سے بھی وہ آ جاتا ہے، کمی کر کے دینا۔ یہاں پہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی تجارتی لحاظ سے ہی تھا کہ تجارتی لحاظ سے بہت دھوکہ فراڈ وہ کرتے تھے، اپنے لیے تو ٹھیک کرتے تھے معاملہ، جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی کر دیتے تھے۔ تو اس چیز پہ نبی نے ان کو سمجھایا، اور اگلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس چیز کو فساد فی الارض کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو ہو اس طریقے کا معاملہ کر کے زمین کے امن کو خراب کر رہے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اے میری قوم، ناپ و تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو اور نہ زمین میں فساد پھیلاؤ۔ تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، ووفا یا سے ہے وفا کرنا، پورا کرو، المکیال والمیزان، ناپ اور تول کو، کاف یا لام اور واو زے اور نون، بالقسطی، ساتھ انصاف کے۔ عدل و انصاف کے تحت جو حصہ دیا جاتا ہے نا اس حصے کو قسط کہتے ہیں، لیکن عدل اور قسط انٹرچینجبلی یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ یوز ہوتے ہیں انصاف کے معنی میں۔ اردو میں تو ہم انصاف کا ورڈ ہی زیادہ یوز کرتے ہیں۔ ولا، اور نہ، تبخسوا الناس، تم کم کر کے دو، با خاصین کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، تا تم کے معنوں میں، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، یہاں پہ جو ہم ہے نا یہ ذرا غور طلب ہے۔ ولا تعصوا، اور نہ تم فساد کرو، عین سا اور واؤ اس کے بارے میں ہے کہ یہ حصی اور مانوی دونوں طرح کے فساد کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔
فی الارضی زمین میں مفسدین مفسد بن کر فساد کرنے والے، فاسین دال، بقیت اللہ باقی سے ہے، باقی رہنے والی یا اللہ کی دی ہوئی بچت، بقیت اللہ اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز، باقافیہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پہلے ان کو ڈرایا آخرت کے عذاب سے، کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو کہ ناپ تول کی کمی میں تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، آخرت میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر ان کو دوبارہ سے تاکید کر رہے ہیں کہ ناپ تول کو پورا کر کے دیا کرو، انصاف کا معاملہ کیا کرو، لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دو۔ یعنی جب تم نے پیسے لوگوں سے لے لیے ہیں تو اب وہ چیز تمہاری نہیں رہی، اشیاء ہم کہا گیا نا کہ ان کی چیز اب ہوگی نا، یعنی پیسے لے لیے ہیں تو اب جو مال ان کو دینا ہے یہ تو اب ان کا مال ہو گیا، تو تم ان کے حق میں کمی کر رہے ہو، تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، پیسے لے کے ان کی چیز ان کو کم دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے تو تم زمین میں فساد کرنے والے بن گئے۔ یعنی کاروباری لحاظ سے چاہے وزن کر کے چیز دی جا رہی ہے یا گن کر دی جا رہی ہے، یہ دونوں میں ہی کام کرتے تھے نا، یا ناپ کے دی جا رہی ہے، ہر طرح کا جو بھی کاروبار کا طریقہ تھا اس میں یہ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اس پہ ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ حقدار جو ہیں ان کو پورا پورا حق دو۔ یہاں پہ مفسرین نے پھر زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اشیاء ہم کا مطلب حقوق بھی لیا ہے، کہ اگر آپ مطلب ان جنرل آپ دیکھیں تو جو جس کے حقوق بن رہے ہیں ہر طرح کے رشتے کے وہ بھی ان کو دو، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی جس کا حق بنتا ہے ہر لحاظ سے، یعنی اگر آپ ایک تو مال و دولت میں کریں گے نا اس کے لحاظ سے تو ہے ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو بیسیکلی وہی مراد ہے، لیکن جو بھی کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تو پھر بہت ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں نا کہ آپ صرف کاروبار کے لحاظ سے نہیں ہے، آپ نوکری کے لحاظ سے بھی جتنا وقت بنتا ہے وہ آپ کو دینا چاہیے، جس جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں آفس میں، اور ویسے بھی حقوق کے لحاظ سے بھی آ جاتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا یہ راستے پہ بیٹھ کے لوٹ مار دھوکہ دہی اس قسم کے کام بھی کرتے تھے مسافروں کے ساتھ، اور مانوی فساد، شرک، تعصب، جو بھی ان کا یعنی فکری فساد تھا وہ سب اس میں آ جاتا ہے، چونکہ بیسک جڑ ہوتی ہے شرک جو ہے۔ تو دونوں طرح کے فساد کا باعث وہ بنتے تھے، کیونکہ جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو انسان چھوڑتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے انسان ہٹتا ہے، تو زمین کا امن خراب ہوتا ہے۔ زمین کا امن خراب ہونے کا مقصد ہے فساد پیدا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، کوئی تقوی نہیں تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، تو زمین کا امن خراب کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم بات وہ کریں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی بچت ہے نا، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے، وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے بچت یا بقیت اللہ، اس سے مراد ہے وہ حلال خالص نفع جو حلال طریقے سے تم کماتے ہو، یعنی اس میں آپ ایک طرح سے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برکت کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، یعنی حلال طریقے سے جب انسان کماتا ہے نا تو اس سے جو بچت ہوتی ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ انسان چل کے کمائی کرتا ہے تو اس میں تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو برکت ہے نا اس کے مفہوم کو صرف سمجھا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا یہ اتنے % برکت ہے اور یہ اتنے % یا یہ چیز برکت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس خیر میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں دوام بھی ہوتا ہے، ہمیشگی بھی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، ورنہ ہم بلیسنگ کہہ کے یا ویسے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ایمانداری کرو گے تو ایمانداری سے کاروبار کرنے میں بھی تمہیں منافع ہو سکتا ہے، اور اس میں جو کچھ تمہیں اخلاص کے ساتھ یا سچے طریقے سے کام کر کے تجارت کر کے جو تمہیں منافع ملے گا نا، اس پہ اگر تم راضی ہو جاؤ گے، اس پر قناعت کر لو گے تو وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔
ورنہ بددیانتی سے لوگوں کو دھوکہ دے کے جو مال تم کماتے ہو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے بچی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ واقعی بالکل حقیقت بات ہے کہ بہت زیادہ بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، لیکن وہ برکت والا کانسیپٹ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، اور کون محسوس کر سکتا ہے؟ ایمان والے، جن کو یقین ہوتا ہے نا اللہ کی اس بات پر، اور جن کو احساس ہوتا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں ان ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی، جو ویسے تو نام کے مسلمان ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ریچول سارے کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے آرام سے وہ یا تو الکوہل کے بزنس میں انوالو ہیں، یا ویسے وہ اپنے بزنس کے ان کے طریقے اس طرح کے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں ان لوگوں کے۔ تو ایسے میں مال تو زیادہ ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت نہیں ہوتی، نہ وہ اس میں نشو نما اس طرح سے ہوتی ہے، یا بظاہر اگر وہ بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا نا، تو یا تو اس میں دوام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، یا جسے کہتے ہیں نا کہ اندر ایک انسان کے بے چینی رہتی ہے، کیونکہ آپ جب حرام مال کھاتے ہیں تو اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے، پھر انسان غلط کاموں میں بھی پڑتا ہے، پھر اس کی اولاد بھی غلط کاموں میں پڑتی ہے۔ یہ حرام مال کے اثرات ہوتے ہیں جن کو انسان سمجھتا نہیں۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اور پھر حرام سے کمایا ہوا مال ہوگا تو انسان گمراہی میں پڑ جائے گا، کیونکہ پھر ہدایت نہیں ہوتی نا۔ جب ہدایت نہیں ہوگی تو چاہے جتنا بھی مال ہو، چاہے جتنے وسائل ہوں، چاہے جتنی رزق کی فراوانی ہو، وہ انسان کے لیے پھر رحمت نہیں بنتی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہدایت نہیں ہوتی اور حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور پھر وہ بے سکونی بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ خام خواہ کی فرسٹریشنز اور انگزائٹی اور ڈپریشنز میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ جبکہ حلال کی تھوڑی سی کمائی میں بھی جو خیر اور جو سکون انسان کے گھر میں ہوتا ہے، اور جو برکت ہوتی ہے، جو انسان کو اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا اس پہ ایمان ہوتا ہے، اور جو اس حلال کمائی کو اہم سمجھتا ہے وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ورنہ حرام کمانے والے پہ وہی بات ہے، جب حرام کا پیسہ آتا ہے تو پھر انسان فضول خرچی میں بھی پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے غلط پھر وہ چیزوں میں اولاد بھی پڑ جاتی ہے جب ان کے ہاتھ میں بھی بے تحاشا پیسہ دے دیا جاتا ہے، اور نہ خود کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس پیسے کے جانے کی، کیونکہ حرام سے کمایا ہوتا ہے۔ پھر انسان ظاہر ہے اتنا غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اور سے اور حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا بھول جاتا ہے، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ سے تو کوئی تعلق اس کا رہتا ہی نہیں ہے نا، یا اگر تعلق ہوتا بھی ہے تو وہ بس ایک وہی رسم عبادت تک رہتا ہے، نماز پڑھ لی اور روزے بھی رکھ لیے، لیکن ساتھ ساتھ حرام بھی کماتے گئے اور حرام کھاتے بھی گئے اور حرام ایکٹیویٹیز میں بھی رہے، اور سب کچھ کر کے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی ہیں ہم تو مسلمان گھرانے سے ہیں اور ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، تو ہماری تو بچت ہو ہی جانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، یا کسی طرح سے بھی تمہارے اندر کی ایمان کی رمق ہے، تو اس طرف دھیان دو کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بچت تمہارے لیے ہوگی، کوئی اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے چھوڑ دو گے، اپنی منمانی سے لوگوں پہ ظلم کر کے حرام کماؤ گے اور فساد کرو گے زمین میں، تو اپنے لیے اللہ کی سزا اور پکڑ کو اکٹھا کرو گے، نہ تمہاری کمائی میں برکت ہوگی، نہ تمہارے گھروں میں سکون ہوگا، نہ تمہاری زندگیوں میں کوئی سکون ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، یعنی اس کی پکڑ سے میں پھر تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اور ایسے ہی ہے نا کہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی سمجھانے والا تو صرف اللہ کی بات ہم تک پہنچا سکتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ، لیکن اگر انسان ضد پر اڑا رہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ اس کے لیے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، میری بس اتنی ذمہ داری تھی، اور کہ تمہیں راہ راست کا بتا دوں۔ اب ظاہر ہے ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں لے کے جانا، نہ میں تمہارا محتسب ہوں کہ میں تمہارا احتساب کروں گا،
بات تمہیں بتا دی ہے کہ حلال طریقے سے حلال ذرائع سے منافع کماؤ گے، اس کو کافی سمجھو تو اس میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اللہ سے ڈر کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس طریقے سے ناپ تول میں کمی کرو گے، زیادہ منافع لو گے تو اللہ کے بھی گناہگار ہو، کوئی برکت اور بچت تمہاری اس طرح سے نہیں ہوگی اور تم پریشانیوں کا شکار ہو۔ اب یہ اتنی زبردست بات ہے نا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے تو یا اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہی ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی برکت جو ہے مال میں وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بعض ہم کہتے ہیں نا کھانے میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، کہ مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا بھی زیادہ پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا بھی زیادہ کیسے پڑ جاتا ہے، اس کانسیپٹ کو ایک ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے، جن کی نظر ہی نہیں ہے، جن کو فہم و شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو یہ یہاں پہ ایمان کے ساتھ اس چیز کو مشروط کیا گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہیں وہ بچت پوری پڑے گی، یا پھر وہ تمہیں بچت صحیح لگے گی، اور پھر وہ تمہیں بچت خیر لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہی سمجھنے کی بات ہے، اور اب یہ قصہ ذرا لمبا ہے آگے، اور ابھی آپ کا وقت ختم ہو گیا، اس کو اگر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ویکیشنز کے بعد کمپلیٹ کریں گے، لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں آگے اس میں بہت سمجھنے کی، کہ کیا قوم نے جواب دیا اور ان کا رویہ کیسا تھا، اور اس کو جب ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کریں، اور ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی رزق حلال کی طرف اپنی نظر رکھیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کا کانسیپٹ دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آیت 99 تلاوت پہ کر دیں پلیز۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔